अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी केटल कॉलोनी में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन बुज़ुर्ग रहनुमा जनाब हकीमुद्दीन गुज्जर उर्फ़ चिड़ी पहलवान के नाम से मशहूर हैं और इन्होंने अपना वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वक्फ़ किया। हम इनके पास गाहे बगा आते रहते हैं और सियासत और यूसी केटल कॉलोनी और फिर यहाँ पर दूध की पैदावार के हवाले से जो कारोबारी हजरात इस वक्त जो परेशानी के आलम में आए रोज़ डकैतियाँ हो रही हैं, उन तमाम हवालों से हम कोशिश करेंगे कि इनसे गुफ्तगू करें कि हाजी साहब की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, आजकल आप नज़र नहीं आ रहे हैं सियासत में, अब तक हार के बैठ गए हैं। थक हार कर तो नहीं बैठे, अभी हम हो गए बूढ़े। तो जवानों को, जैसे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौजवान हैं, नौजवान क़यादत है, तो उनकी भी ख्वाहिश है कि पार्टी में नौजवान तबका, तालीम याफ्ता तबका आगे आए। तो इसलिए अब नौजवान आगे आ रहे हैं, हमारी यूसी में भी आगे आए हैं। मेरा बेटा भी PS90 यूथ विंग का सदर है, वो आगे किया है मैंने। तो वो सारी मीटिंगें अटेंड कर रहा है, माशाल्लाह वो भी काम कर रहा है पार्टी वालों के साथ मिलकर। मदर विंग के साथ भी ताउन साथ चल रहा है उनके मशवरे से। बाकी हमारी मशावरत सरपरस्ती हमारी पार्टी के जो यूसी की क़यादत है, जो ऊपर क़यादत है, हम फिर भी हम वक्त 24 घंटे उनके लिए हाजिर हैं। पार्टी को जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जब आवाज़ देंगे, जान माल सब चीज़ हाजिर है। सब ज़ाहिर है कि भी नौजवानों का दौर है। आपका बेटा नवीद गुज्जर भी PS90 का यहाँ पर सदर भी है और आपने वक्त गुजारा। अब जो हालात देख रहे हैं कारकुनों के साथ, उस वक्त जो हालात थे, तो उसमें क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि वो सही था, अब का दौर सही है? कैसे इसको आप मुआवजा करेंगे? पहले का दौर इससे अच्छा था, बेहतर था, क्योंकि सबसे बेस्ट दौर तो था जनाब बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। उस टाइम जो लीडर थे, कारकुनान थे, सबको इज़्ज़त भी मिलती थी और उन्हीं का फ़लसफ़ा, उन्हीं का एजेंडा अभी तक चल रहा है। उसके बाद सेकेंडली बीवी मोहतरमा रानी शहीद का दौर आया, तो उसमें भी बेहतर था, लेकिन उस दर्जे से कम था। अब ये तीसरा दर्जा है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। इसमें जो लीडरान हैं या हमारे अहदेदारान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो सब नौजवान और नई क़यादत सामने आई है। तो वो पहले वालों के मुकाबले में इतने मैच्योर नहीं हैं, ना इतने तजर्बेकार हैं। तो अभी ये उनसे तीसरी जगह, थर्ड पर्सन दर्जे पर काम हो रहा है। अच्छा, हम अगर बात करें यहाँ पर सियासत से हटकर, आप कारोबारी शख्सियत भी हैं और केटल कॉलोनी यानी भैंसों के बाड़े, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी दूध मंडी भी मेरे ख़्याल में यही है और इसमें बहुत से, अब हमने देखा, हम गुफ्तगू भी करते रहते हैं, जो अदर जैसे अमित गुज्जर हो गया, उनका मौक़िफ़ अलग है, आपका मौक़िफ़ अलग है, फिर शाकर उमर गुज्जर का मौक़िफ़ एक अलग है। तो आपस में इनके मसाइल को एकजा करने के लिए आपने कोई ऐसा कदम उठाया या आपका भी प्लेटफॉर्म अलग है? देखिए जी, एजेंडा तो सबका एक ही है कि डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री को तबाही से बचाया जाए और तरक्की की तरफ गामज़न किया जाए। लेकिन मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं, जिसकी वजह से मसाइल हल नहीं हो रहे। नज़रिया और तरीक़ाकार सबका अपना अपना अलग अलग है। हमारी यहाँ पे 3 अंजुमनें चल रही हैं। एक के सदर हाजी अख्तर गुज्जर साहब हैं, वो भी गुज्जर बिरादरी से हमारे ताल्लुक़ रखते हैं। शाकिर उमर गुज्जर भी हमारे गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं भी गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं कराची डेयरी फार्मर एसोसिएशन का नुमाइंदा हूँ और शाकिर साहब DCFA के हैं सदर, वो पाकिस्तान लेवल के हैं, और हाजी अख्तर साहब डेयरी फार्मर एसोसिएशन के हैं। तो अपनी अपनी सूरत में अपने अपने तरीके से खिदमत तो फार्मरों की कर रहे हैं, लेकिन फार्मर जो है इस टाइम, जो हमारी भैंस कॉलोनी में तकरीबन 60% जो डेयरी फार्मर थे पुराने, उनके कारोबार ख़त्म हो चुके
اور ان کے فارم رینٹ پر چل رہے ہیں. اور اس ٹائم ڈیری انڈسٹری میں 50 سے 60% جو فارمر ہیں وہ سب کرایہ دار ہیں. اور کوئی اندرون سندھ کا ہے, کوئی پنجاب کا ہے, کوئی یہیں کراچی کے دوسری قوموں کے لوگ ہیں. ان کے اپنے فارم نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو کاروبار ہے اس ٹائم ان بیلنس بہت زیادہ ہو چکا ہے, اور اس کو بیلنس کرنے میں جب تک حکومت تعاون نہیں کرے گی اور لائیو اسٹاک سندھ گورنمنٹ, لائیو اسٹاک وفاق گورنمنٹ جب تک کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائے گی جہاں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہماری انجمنیں ان کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اپنے ہاتھ میں پالیسی بنانا نہیں ہے. نہ یہ راشن کو سستا کر سکتے ہیں, نہ ہی جانوروں کو سستا کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس دودھ کا ریٹ تو بڑھا سکتے ہیں. دودھ کا ریٹ تو ابھی 250 تک پہنچا ہے. پھر رمضان کے چند دن رہ گئے ہیں, رمضان آنے والا ہوگا حاجی صاحب, پھر دودھ کی ریٹ تو آپ بڑھا سکتے ہو, اور تو کچھ نہیں کر سکتے. دودھ کے ریٹ تو جیسے دن بدن بڑھ رہے ہیں, لیکن مہنگائی اس سے زیادہ اسپیڈ سے جا رہی ہے. ابھی 10ویں مہینے میں جو کمشنر صاحب کے پاس میٹنگ ہوئی تھی, اس وقت میں نے اپنی انجمن سے کاسٹ آف پروڈکشن 205 روپے 38 پیسے پیش کی تھی کمشنر اقبال میمن صاحب کو, اور اس ٹائم گورنمنٹ کا ریٹ تھا 153 روپے فی لیٹر پر. 52 روپے 38 پیسے فارمر کو نقصان ہو رہا تھا. میں نے انہیں کیلکولیشن کر کے بتائی کہ ہماری 100 بھینسوں کا جو فارم ہوتا ہے اس میں 800 لیٹر دودھ ہوتا ہے 8 کلو کی ایوریج سے, اور وہ 20 من دودھ ڈیلی کا ہوتا ہے. تو وہ ہمارا ایک 100 بھینسوں کا فارم, جس میں فارم تقریباً 3 سے 3.5 کروڑ میں تیار ہوتا ہے, اور 100 بھینسوں کی جانوروں کی قیمت تقریباً اس ٹائم ایوریج لگائی تھی 2,70,000 کے حساب سے 2,70,00,000 100 جانوروں کی قیمت. تو یہ تقریباً لم سم 6 کروڑ میں 100 بھینسوں کا فارم چلتا ہے, اور اس میں 800 لیٹر 20 من دودھ ڈیلی کا ہوتا ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ 1 لیٹر دودھ تیار کرنے پہ ڈیری فارمر کے 75,000 روپے لاگت آ رہی ہے, اور ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق بھی ریٹ نہیں مل رہا, الٹا 52 روپے 38 پیسے کم مل رہا ہے. تو ڈیلی کا ہمیں 40,000 روپے کا بھی نقصان روز کا لگائیں تو 20 من پہ 40,000 روز کا نقصان, مہینے کا 12 لاکھ, سال کا 1,64,00,000 روپے 100 بھینس والوں کو لاس ہو رہا ہے. تو جو اس کی اپنی انویسٹمنٹ ہے 100 بھینس والے کی 6 کروڑ, وہ تو اس کی 2-3 سال میں ختم ہو رہی ہے. اب ہمارے میں نے بتایا تھا کہ 30% فارمر دیوالیہ ہو چکے ہیں, اور باقی کے دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں. اگر انڈسٹری کو بچانا ہے تو ہماری کاسٹ کے مطابق ہمیں ریٹ دیا جائے, اور جو ہماری لاگت 1 لیٹر پہ آ رہی ہے 75,000, اسٹیٹ بینک کے پرسنٹیج کے حساب سے اس کا پرافٹ دیا جائے. تو وہ اس وقت 10ویں مہینے 2022 میں یہ کاسٹ دی تھی 205 روپے 38 پیسے کی, پلس اس پہ ہمارا منافع لگایا جاتا, تو فارمر کا جو ریٹ ہے وہ 230-40 روپے پڑ رہا ہے. ابھی پڑ رہا ہے, ابھی تو اس سے بھی اوپر چلا گیا, ابھی تقریباً 250 پہ ہماری کاسٹ پہنچ چکی ہے. اچھا, یہ ظاہر ہے کہ یہ تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جیسے بتاتے ہیں کہ فی بھینس پہ اتنا پڑ رہا ہے, تو عوام کا بھی ایک طرح سے دعائیاں ہیں, اور اب دودھ پینا اگر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر تو آپ لوگوں کا دودھ ضائع نہیں ہوگا. یہ میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ انڈسٹری ختم ہو جائے گی, اور ہماری جو قوم ہے, بچے بوڑھے عورتیں فریش ملک سے محروم ہو جائیں گے. 500 روپے لیٹر بھی یہ نایاب ہو جائے گا. پھر پاؤڈر کا کیمیکل والے دودھ پئیں گے, کیونکہ حکومت کا کام ہے نا پالیسی بنانا, کمشنر صاحب کا تو کام ہے کنٹرول کرنا, پالیسی بنانا ان کا کام نہیں ہے. ہمیں جب تک کہ پالیسی نہیں ملے گی ہم نہ مال بھینسیں سستی کر سکتے ہیں, نہ راشن سستا کر سکتے ہیں. جب ہمیں ہر چیز مہنگی ملے گی تو ہم مہنگی خرید کے سستا کیسے بیچیں گے؟ ہمارے پہ آپ کا یہ موقف تو آ گیا ہے کہ آپ کی مجبوریاں ہیں. تو یہ جو رجسٹریشن ہو رہا ہے باڑے مالکان کے, جو جیسے والے کام کرتے ہیں, ان کا باقاعدہ ایک پروسیس ہوگا کہ کہاں سے آیا ہے, اور جس کی وجہ سے کہنا ہے کہ ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں. تو اس طرف بھی آپ لوگ توجہ دے رہے ہیں؟ اس پر یہ ہے کہ آج سے 8-10 سال پہلے 10 نمبر 11 نمبر 12 نمبر 13 نمبر وہاں پہ رات مغرب کے بعد ڈکیتیاں ہوتی تھی,
اور رات کے ٹائم پہ جو پنجاب سندھ سے ٹرکوں میں مال آتا تھا وہ اغوا کر لیے جاتے تھے۔ پھر وہاں پہ کوئی چوکیدارہ نظام سسٹم کسی گروپ نے کیا تو یہ کام بند ہو گیا تھا۔ اب جیسے مہنگائی بڑھی ہے، بھوک افلاس بڑھا ہے، تو سارے پاکستان میں ہی یہ وارداتیں بڑھ گئی۔ تو ابھی 2-4 وارداتیں ابھی یہ مال کی پھر سننے میں آئی ہیں۔ تو اب اسٹریٹ کرائم تو یہاں پہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتے ہوئے سے ہر کوئی چھین لیتا ہے موبائل، لیکن جو بڑی ڈکیتی ہیں، جو فارمر کے دودھ والے اور سیلر پیسے لاتے ہیں، جو زیادہ بڑی ڈکیتی ہوتی ہے وہ تو بغیر انفارمیشن کے نہیں ہوتی، لیکن جو راستے میں چلتی ہوتی ہیں یہ تو جو مل گیا اس کو اسٹریٹ کرائم، یہ تو پورے پاکستان میں چل رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں یا سندھ میں یا کراچی میں اتنی پولیس نفری نہیں ہے کہ ایک ایک آدمی کو وہ سیکورٹی دے سکیں۔ لیکن یہ جو بائیو میٹرک اور ڈیٹا کر رہے ہیں کلک، ہماری اس ٹائم بھینس کالونی میں 4 سے 5 لاکھ جانور ہیں۔ اس پہ جو لیبر کام کر رہی ہے وہ تقریباً 50,000 سے لگ بھگ چل رہی ہے، کیونکہ 100 بھینسوں پہ 10 لیبر ہوتی ہے، ایک منشی ہوتا ہے اور ایک چوکیدار واچ مین، 12 بندے 100 بھینسوں پہ ہوتے ہیں۔ اس حساب سے تقریباً جو ہے 48-50 ہزار سے اوپر نیچے لیبر کام کر رہی ہے۔ تو جو وارداتیں ہو رہی ہیں اس حساب سے تو یہ سارے تو کرمنل نہیں ہیں، غریب عوام ہیں۔ اب سب کو اگر لیں گے تو اس میں یہاں پہ بہت سارے غریب ایسے ہیں وہ فارمر کے پاس مستقل کام نہیں کرتے، وہ 2-2 3-3 جگہ کام کرتے ہیں، جب ان کا تنخواہ سے گزارا ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے ایک باڑے میں چوائی کی، 2 گھنٹے میں دوسرے میں کی، 2 تیسرے میں کی، اور ڈیلی ویجز پہ دیہڑی پہ کام کرتے ہیں، پرمننٹ نہیں ہے۔ صبح کوئی سا ملازم ہوتا ہے تو شام کو کوئی ہوتا ہے، پھر دوسرے دن کوئی ہوتا ہے۔ تو وہ فارمر جو ہے وہ مستقل پکا ڈیٹا کس کا دے گا؟ اور پھر یہ اگر زیادہ مزدور پریشان ہوں گے تو یہ پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر فارمر کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو ویسے تو فارمر اور ہم اس چوری ڈکیتی کے خلاف ہیں، ہمارے نقصان ہے، ڈیٹا کرانے کے لیے ہم تعاون پولیس سے کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس طریقے سے پورا ڈیٹا کیسے ہوگا؟ اب یہ 50,000 لیبر ساری تو کرمنل نہیں ہے۔ ہر کوئی ضروری نہیں کرمنل ہو، ذمہ داری تو اٹھانا ہوگا کہ آپ کے پاس وہ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ ان کی جانتے ہو، وہ تو پولیس کو ریکوائر ہوتا ہے نا، یہ تو ایک قانونی عمل ہے، اس میں تو آپ لوگ تعاون کریں گے تو یہ چیزیں کم ہوں گی۔ پہلے بھی تھانے کی طرف سے انٹیلیجنس والے آئے تھے اور ہم نے ان کو ساتھ تعاون کیا تھا اور بایو میٹرک کرائی تھی سب کی۔ ابھی بھی جیسے ہمیں پولیس ہمارے ساتھ میٹنگ کرے، ابھی ایس ایس پی صاحب چنا 2-4 دن پہلے سکن تھانے میں آئے تھے، لیکن جیسے ہمارے یہاں 3 انجمن ہیں، مجھے یہاں کے ایس ایچ او نے اطلاع نہیں دی نہ کسی تھانے نے، تو میں نہیں جا سکا میٹنگ میں۔ اب میں جاؤں گا 1-2 دن میں، ایس ایس پی صاحب سے ملوں گا، اپنی ان کو رائے مشورے دوں گا، اور ہم پولیس کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے حکیم الدین گجر صاحب عرف چڑی پہلوان، جن کی گفتگو آپ نے سنی۔ یہ سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا پرانا تعلق ہے، انہوں نے شروع میں انہی کا ذکر کیا، نشیب و فراز کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ کیٹل کالونی، بھینسوں کے باڑوں، یعنی بھینسیں دودھ کی پیداوار میں یہاں پر ایشیا کی سب سے بڑی منڈی بھی کہلاتی ہے، یہاں سے دودھ کی پیداوار بھی ہوتی ہے، اور دودھ کس طرح بڑھ رہا ہے، کاسٹ آف پروڈکشن آپ نے ان کی زبانی سنی کہ ایک بھینس پر کتنا خرچہ آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیٹل کالونی میں ڈکیتیوں کی واردات میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک فارم بھی جاری کیا کہ جتنی بھی یہاں پر بڑے مالکان کے پاس جو لیبر کام کرتے تو ان کا رجسٹریشن ہونے سے ہمیں پتہ چلے گا کون کہاں سے آئے، تاکہ ان چیزوں کو کور کر سکیں۔ اور حاجی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ میں بالکل مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت کی میزبان حور بخش مری کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔